अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क की स्पेशल ट्रांसमिशन ईरान यूएस टॉक्स पर। और हम इस वक्त बैठे हैं जिना कन्वेंशन सेंटर में। आप देख रहे हैं पीछे तमाम दुनिया जहान के जर्नलिस्ट यहाँ आए हुए हैं, यहाँ मौजूद हैं। और ये बड़ी दिलचस्प तरीके से ये ऑर्गेनाइज किया है सारा, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो इस्लामाबाद पर हैं, इन टॉक्स पर हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये पूरी दुनिया से मुंसलिक है। क्योंकि जो जंग शुरू की, जो तसल्लुत की अमेरिका ने जंग, अमेरिका और इजराइल ने जारियत की ईरान के खिलाफ, उसके नतीजे में जंग तो एक लिमिटेड एरिया में थी, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट हुआ इक्तिसादी वो दुनिया भर में, जिसके नतीजे में फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने तो बहरहाल पहले दिन से कोशिश की और इस पर बावर करवाया जो पार्टीज थी कि बातचीत ही होगी तो बात बनेगी, ये जंग से कुछ नहीं होगा। और एज थिंग्स गॉट वर्स, और जैसे जंग के मामलात गंभीर होते गए, हमने ये देखा कि फाइनली जो दोनों पार्टीज हैं, अमेरिका ने 40 दिन जंग लड़ के हर हरबा इस्तेमाल करके देखा कि जीत तो नहीं हुई, और ईरान बहरहाल फॉट बैक वैलियंटली, लेकिन कोई मुल्क नहीं चाहता कि जंग हो। तो बिल आखिर पाकिस्तान के जो काविशें रंग लाई, और इस हद तक हम कहेंगे कि रंग लाई के आज बैठ के दोनों जो हैं वॉरिंग पार्टीज वो बात कर रही हैं इस्लामाबाद में। और अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारे पास बड़ा एक जबरदस्त पैनल है। मैं यही कह रही थी, जो हमारे स्टीम पैनलिस्ट हैं और दोनों का ताल्लुक है डिप्लोमेसी से। एक हैं गुरु एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब। आपको मालूम है कितने बरसों इन्होंने पाकिस्तान के जो फेज हैं उनको डिप्लोमेटिक फ्रंटियर्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्रिटिकल लाइन ऑफ डिफेंस, इन्होंने दुनिया में उस पाकिस्तान को डिफेंड करते रहे, और यूनाइटेड नेशंस में भी। और साथ हमारे फॉर्मर एम्बेसडर नायला चौहान साहब आए, उन्होंने भी बहुत मुकामात पर, बहुत जगहों पर पाकिस्तान को डिफेंड किया। ईरान के बारे में हाल ही आप वो वहां भी उन्होंने सर्व किया, और जो ये बातें करती रही ईरान के हवाले से, पाकिस्तान में बहुत लोगों ने बहुत उनसे हासिल किया। तो ये पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी रही है, पाकिस्तान का एक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो दहाइयों पे मुहित है। तो एक कलेक्टिव विजडम रहा है, चाहे आप शुरू करें कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से, फिर आप सर जफरुल्लाह पर चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पर चले जाएं, आगा शाही साहब को ले लें, रियाज खोखर साहब को ले लें, शहरियार खान साहब को ले लें, नजमुद्दीन साहब को ले लें, और रियाज मोहम्मद खान साहब, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और मुनीर अकरम साहब ऑब्वियसली वाज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, और फिर बाकी जैसे एम्बेसडर नायला वगैरह। तो ये आज जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान, जहां इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आवर्स ऑफ पाकिस्तान, ये ऐसे ही नहीं हुआ। यकीनी तौर पे इस वक्त जो हुकूमत है उसको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। लेट मी से कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, और उनका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो मामलात सिक्योरिटी के मामलात थे और फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड, उन्होंने एक बड़े दबंग तरीके से और साथ सुलझे हुए तरीके से प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, ये 3 लोगों की जो टीम है, और भी कई लोग थे जिनका अभी नाम लेना मुनासिब नहीं, दे रियली वोव दिस एफर्ट पेनस्टेकिंगली। और जहां हम आके खड़े हुए हैं, आखिर बस ये बात करूंगी बिफोर गोइंग टू द पैनलिस्ट के हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल मामलात एक अटर सक्सेस हो गई, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जहां तक लेके भी आए मामलात को, पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ फैसिलिटेटर, मीडिएटर। पाकिस्तान ने कंटेंट, प्रोसेस, हर चीज में बहुत एक कलीदी किरदार अदा किया है। तो आपको फिर से वेलकम करते हैं मुनीर अकरम साहब, आपको भी, और नायला चौहान साहब आपको भी। मुनीर अकरम साहब, ओवर टू यू। जरा ये जो मामला जहां खड़े हैं उस पर जरा बताइए। जी नसीम, जैसे आपने कहा, ये एक बहुत अहम हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि हमने मुआहदा करवाया जिसके तहत जंग रुक गई। बहुत एक खौफनाक सिचुएशन में थे जब, जैसे आपको याद होगा,
ٹرمپ صاحب نے جو دھمکی دی تھی کہ سویلائزیشنل اریجر ہو جائے گا، اس کا بہت یعنی کہ خوفناک مطلب تھا. تو اس وقت ہم نے لاسٹ منٹ پہ جا کر جو پروپوزل دیا اور اپیل کی اور اس کے تحت دونوں پارٹیز مان گئے، وہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کے اوپر سب پارٹیز کا ٹرسٹ تھا اور ہم نے صحیح طریقے سے اس کو سیکوینس کیا. پر اس سے پہلے ہماری، جیسے آپ نے کہا کہ ہماری کوششیں تو جاری رہی ہیں پہلے دن سے، اور جنگ ہونے سے پہلے بھی ہماری کوشش یہی رہی کہ یہ جنگ نہ ہو. پھر جنگ ہو گئی، اس کے بعد میں پھر ہم نے کوشش کی کہ ایسکلیشن نہ ہو. اب جو ہماری کامیابی جس کے اوپر شاید توجہ پوری نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے دوست ہیں خلیج کے ممالک، ان کو اس جنگ سے شامل ہونے سے ہم نے روکا ہے، اور وہ ہماری ٹرسٹ اتنی ہے کہ انہوں نے اس جنگ میں وہ شامل نہیں ہوئے ہیں، باوجود کیونکہ حملے وہاں بھی ہوئے ہیں، اڈے وہاں امریکن بیسز ہیں تو ان پہ بھی حملے ہوئے تھے، پر وہ ہم نے ایسکلیشن جو جغرافیکل سپریڈ تھا کانفلکٹ تھا اس کو روکا. پہلا تو یہ سکسیس تھا. دوسرا پھر یہ 11th آور پر جو امکان تھا کہ بہت بڑی ایسکلیشن ہونے والی ہے، جس کی دھمکیاں دی گئی تھیں، اس وقت پھر ہم نے یہ سیز فائر کا پروپوزل پہلے ہی ہم نے کیا تھا. 45 ڈیز کا سیز فائر کا پروپوزل دیا تھا، اس پہ خیر پورا معاہدہ نہیں ہوا تھا، پر لاسٹ منٹ پہ پھر ہم نے جو 2 ہفتے کی سیز فائر کی جو اپیل کی، اس کی رسپانس پازیٹیو آئی ہے دونوں طرف سے. اور یہ ابھی ایک موقع ہے کہ اس سیز فائر کو ہم کنسولیڈیٹ کریں اور جو یہ مذاکرات ہیں ان کو آگے بڑھائیں، ایک فریم ورک بنا کر، اور پھر ان مذاکرات کو آگے بڑھائیں اینڈ ٹرائی ٹو ریچ اے کمپریہنسو اگریمنٹ جس کے تحت اس پورے خطے میں ایک پیس اینڈ سیکیورٹی کا اور امن آ جائے. جی تو نائلہ، جو اس وقت ماحول ہے پورا جو سیاق و سباق اگر آپ لیں، if you look at the ground realities، تو ظاہر ہے یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ ناظرین بہت ہی سنبھل کے اس پروسیس پر حکومت جو ہے اس فوکس کیے ہوئے ہے. کوئی خبر نہیں باہر دی جا رہی، اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر پروسیس کو سکسیسفل ہونا ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی خبریں جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر سکتی ہیں بالکل نہیں دی اور نہ دینی چاہیے تھی. لیکن یہ ہم ضرور اس پر بات کر سکتے ہیں کہ جو ایک سیاق و سباق ہے نائلہ، جس کانٹیکسٹ میں یہ ٹاکس ہو رہی ہیں، تو آپ کیا کہیں گی کہ جیسے منیر اکرم صاحب نے کہا کہ اب یہاں ہے امید ہے کہ یہ کسی ایک پرماننس کی طرف چلے جائے جو سیز فائر تھا، تو لوکنگ ایٹ دا کانٹیکسٹ آپ کیا کہیں گی، کیا چانسز ہیں؟ ویل منیر صاحب ہمارے گرو ہیں، I have great respect for him. بات انہوں نے صحیح کہی ہے، لیکن اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ کافی پیچیدہ ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ ٹاکس شروع ہونے سے پہلے ایک دن پہلے اسرائیل نے لیبنان پہ اٹیک کر دیا، سدرن لیبنان پہ، اینڈ اٹ واز اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ٹو انٹیمیڈیٹ ایران. اور ان کو یہ امید تھی کہ ایران انٹیمیڈیٹ ہو کے نہیں آئے گا تو ایران پہ الزام لگ جائے گا کہ یہ صلح صفائی نہیں چاہتے، اور وہ جیسے اسے برانڈش کر رہے تھے ایز اے ٹیررسٹ، اور وہ اس کو سکسیسفلی کرتے. بٹ ایران نے بڑا تحمل اور بڑی میچورٹی کا اظہار ڈیمونسٹریشن کی ہے کہ دے کیم ٹو دا ٹیبل. آپ دیکھیے ایرانی ڈیلیگیشن اپنے فل سوئنگ میں آئی ہے. That means that they are willing to overlook the distractions that Israel is creating. On the other hand, آپ دیکھیے کہ ٹرمپ صاحب بھی جو ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں جے ڈی وینس کو بھیجا ہے. پہلے سنا جا رہا تھا کہ صرف جو ہے وہ مسٹر کرشنر اور وٹکاف آئیں گے اور اس پہ ایران کو ریزرویشنز تھیں، تو جے ڈی وینس آئے ہیں، which is also a very positive message from the American side کہ they are serious about some kind of understanding between the two sides. I would not use the word agreement,
because it's rather premature. لیکن اگر آپ ان کے جو نکات 15 نکات دیکھیے، 10 نکات جو ایران نے بھیجے تھے اس پہ تو ایکسیپٹنس ہوئی تھی، تو یہ ٹاک کا سلسلہ چلا. لیکن اب جو ہے ایران کے جو کنسرنز ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سیز فائر نہیں چاہتے، وہ جنگ بندی چاہتے ہیں. بیکاز ان کو پچھلے سال جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی اس میں جو سیز فائر ہوا تھا اس سے یہ امید تھی کہ دس وڈ ہیو اینڈڈ. لیکن جب اب دوبارہ حملہ ہوا ہے تو وہ اس سے محتاط ہو گئے ہیں، وہ سیز فائر نہیں چاہتے، وہ جنگ بندی چاہتے ہیں. جبکہ اسرائیل جس میں ایپیٹائٹ نہیں ہے مار کھانے کی، 73 کے بعد اب تک اس کو اتنی پٹائی نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی ہے. سو اب وہ ریکوپریٹ کرنے کے لیے دے نیڈ سم ٹائم. اینڈ آف کورس پریزیڈنٹ ٹرمپ آلسو از ناٹ انٹرسٹڈ ان وارز، ہی از مور انٹو اکانومی اینڈ اکنامک ریلیشنز. آپ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ چائنا بھی جانا چاہ رہے ہیں. تو ہی از ریئلی چینجنگ دا ڈائنامکس آف امریکن پالیٹکس آلسو. تو اگر اس سیاق و سباق کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو دیر آر پازیٹیو انڈیکیٹرز. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ the spoiler role is unpredictable. اور اس کو آپ اس وقت one would not like to indulge in any kind of قیاس آرائی، کیونکہ اس وقت ٹاک شروع ہو رہی ہیں and we don't need to give any ideas on that. لیکن it seems to me that this would be the basic platform to start talk, and perhaps they will need another session to really go into the tangibles. But it remains to be seen کہ اب ہو سکتا ہے کوئی ایسا مارکا ہو جائے کہ وہ ادھر ہی ساری باتیں سالو کر لیں. It's possible, but knowing how India is playing its cards and how Israel is playing its cards, the spoilers are really very dangerous. جی، اسپوائلرز آر ڈینجرس. میرا خیال ہے تو آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں جو منیر اکرم صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہی چانسز ہیں بٹ یو آر سیئنگ دا رسکس آر دیر. منیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ امریکہ نے پہلے بھی اس طرح کیا، 2 مرتبہ ایک نیگوسیشنز کو کافی آگے لے جا کے اٹیک کیا. کیا یہ درست ہوگا کہنا کہ اس مرتبہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ 40 روز تک امریکہ نے جنگ کی جارحیت کی ایران کے خلاف؟ ان اے سینس امریکہ یوزڈ ایوری تھنگ دیٹ واز ایٹ اٹس ڈسپوزل ملیٹریلی. بیسز بھی استعمال کی، اسلحہ بھی استعمال کیا، بمباری بھی کی، ہر چیز کی، بچوں کو بھی مار دیا، سویلین ٹارگٹس پر بھی اٹیک کیا، اور اسرائیل واز ان ٹو ود اٹ. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ایران امریکہ میں سوال یہ ہے کہ کیا جو زائنسٹ لابی ہے کیا یہ پچھلے 2 سال میں کچھ کمزور نہیں پڑی اتنی کہ ٹرمپ بغیر ڈرے ہوئے اسرائیل کے ہاتھوں ٹوٹلی بلیک میل نہ ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ایپسٹین فائلز ہیں اس کے نتیجے میں وہ ذرا زیادہ بلیک میل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ 2 معاملات دیکھ کے آپ کیا کہیں گے کہ چانسز بہتر ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ پرماننس کی طرف جائے؟ جی میرے خیال میں چانسز ہیں، کیونکہ اب جیسے آپ نے کہا امریکہ نے پوری کوشش کی، رجیم چینج کی کوشش کی، اور ان کا خیال تھا کہ ہم ایران کو اتنی زور سے حملہ کیا ہے تو وہ کہاں نہ کہاں جا کے کیپیچولیٹ کر جائیں گے، سرنڈر کر جائیں گے. پر وہ نہیں ہوا. ایرانی حکومت سروائیو کی، رجیم چینج کوئی نہیں ہوئی ہے. ان کی میسائل کی قوت جو ڈسٹروائے کرنا چاہتے تھے وہ ختم نہیں ہوئی ہے. اور اوپر سے ایران نے نہ صرف ان کے اڈوں پر حملہ کیا پر انہوں نے ہرمز کے اسٹریٹ کو بند کر دیا، اور اس کو بند کرنے سے اکنامک امپیکٹ جو امریکہ پر، پوری گلوبل اکانومی پر جو اور ان کے الائز پہ بہت اہم امپیکٹ ہو گیا اور ہونا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا دن بدن. تو اس لیے میرے خیال میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ مذاکرات ہم اس میں شامل ہوں اور کچھ اور طریقہ ڈھونڈیں
اس جنگ کو روکنے کے لیے، اور ایران کی کوئی باتیں جو ہیں وہ اس پہ ہم توجہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے خیال میں امکان تو موٹیویشن دونوں طرف کی ہے کہ ایک معاہدہ ہو جائے، جیسے ایران چاہتا ہے کہ پرماننٹ معاہدہ ہو جائے، پر پرماننٹ معاہدہ ایک دم سے تو نہیں ہوتا۔ مسئلے بہت ہیں، پہلے تو نیوکلیر مسئلہ تھا، اب بہت سارے دوسرے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں، ہرمز کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور جو ایران کی ڈیمانڈز ہیں ریپریشنز کی، ایکسیس ٹو فائنینشیل ریسورسز، ایشورنسز کہ یہ ریپیٹ نہیں ہوگا، یہ سب نئی چیزیں ٹیبل پہ آ گئی ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت یہ ہمارے لیے جو کامیابی یہ ہوگی کہ اگر ہم جو سیز فائر ہے اس کو کنسولیڈیٹ کر لیں، اس کو ایکسٹینڈ کروائیں، یعنی کہ 2 ہفتے کا نہیں، اس کو 50-60 دن ایکسٹینڈ کرائیں، جیسے پہلے بھی پرائم منسٹر کی جو پروپوزل تھی 45 ڈیز کی تھی، تو اب اس کو ایکسٹینڈ کروائیں، اور ایک فریم ورک یا پلیٹ فارم پہ کوئی اگریمنٹ ہو کہ یہ مذاکرات آگے کیسے جاری رہیں گے۔ ایک آئی تھنک دیٹ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ مذاکرات جاری رہیں، کیونکہ 2 دن میں پورے کمپریہنسو معاہدہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے پہلے یہ لیبنان کا مسئلہ، ہرمز کا مسئلہ، یہ 2 مسئلے ہیں جس کو ریزالو کرنا ہوگا یہاں، اور پھر سیز فائر کو کنسولیڈیٹ کر کے ایکسٹینڈ کر کے اور ایک فارمیٹ بنانا ہوگا جس کے تحت یہ مذاکرات آگے چلتے رہیں جب تک کہ یہ اگریمنٹ نہیں ہو۔ تو یہ میرے خیال میں کچھ آبجیکٹیوز مجھے نظر آتی ہیں کہ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اسلام آباد میں۔ اچھا، انٹرسٹنگ۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ یو آر پازیٹیو آن دیٹ آلسو۔ تو ہم ناظرین بریک لیتے ہیں، پھر واپس اپنے پینلسٹ کے پاس آئیں گے، پھر ہم ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ سے ذرا اس پر اور تفصیل میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔